बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सोचें, एक ख़ातून बिल्कुल ठीक है, हमल से पहले से कभी शुगर नहीं थी, ना वो रोज़ाना शुगर की दवा लेती थी, ना कभी किसी ने इसे डायबिटीज़ की पेशेंट कहा, लेकिन हमल के दौरान एक टेस्ट होता है और डॉक्टर कहते हैं आपकी शुगर ज़्यादा है। अब अक्सर ख़वातीन घबरा जाती हैं, कुछ सोचती हैं क्या मुझे अब सारी ज़िंदगी शुगर रहेगी, कुछ परेशान होती हैं क्या मेरे बच्चे को नुकसान होगा, और कुछ ख़ुद को इल्ज़ाम देने लगती हैं शायद मैंने हमल में मीठा ज़्यादा खा लिया था इसलिए मुझे शुगर हो गई। लेकिन हकीकत क्या है? क्या हमल में होने वाली शुगर वाकई सिर्फ मीठा खाने की वजह से होती है? क्या इसका मतलब ये है कि औरत को हमेशा के लिए शुगर हो गई? क्या बच्चे की सेहत मुतासिर हो सकती है? क्या इंसुलिन लगवानी पड़े तो इसका मतलब है कि बीमारी बहुत ख़तरनाक हो गई? और सबसे अहम, बच्चे की पैदाइश के बाद ये शुगर ख़त्म होती है या हमेशा रहती है? आज की वीडियो में हम हमल के दौरान होने वाली शुगर यानी हमल की डायबिटीज़ को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम उन सवालात के जवाब भी देंगे जो अक्सर हामला ख़वातीन के जहन में आते हैं। सबसे पहले, हमल की शुगर क्या होती है? हमल के दौरान बाज़ ख़वातीन के खून में शुगर की मिक़दार मामूल से ज़्यादा हो जाती है। अगर ये शुगर हमल के दौरान पहली बार सामने आए तो इसे आम तौर पर हमल की डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि इस खातून को हमल से पहले भी डायबिटीज़ हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमल के बाद इसे हमेशा डायबिटीज़ रहे। अक्सर ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद शुगर बेहतर हो जाती है, लेकिन एक बहुत अहम बात, हमल की शुगर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर मुनासिब तरीके से काबू में ना हो तो माँ और बच्चे दोनों पर असर पड़ सकता है। क्या हमल की शुगर सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से होती है? ये सबसे आम गलत फहमियों में से एक है। अगर किसी हामला खातून को हमल की शुगर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत मिठाई खाई थी इसीलिए शुगर हो गई। हमल के दौरान जिस्म में हार्मोन्स की बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं। जैसे जैसे हमल आगे बढ़ता है, बाज़ हार्मोन्स इंसुलिन के काम को कम मौसर बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस्म को खून की शुगर को काबू में रखने के लिए पहले से ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर जिस्म ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन ना बना सके तो खून में शुगर बढ़ सकती है, यानी मामला सिर्फ मिठाई का नहीं। इंसुलिन क्या करती है? इसे बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। हम जो खाना खाते हैं इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म में जाकर ग्लूकोज यानी शुगर में तब्दील हो जाते हैं। ये शुगर खून में आती है। अब इसे खून से जिस्म के खलियों के अंदर जाने के लिए इंसुलिन मदद करती है। हमल के दौरान बाज़ हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन पहले जितनी मौसर नहीं रहती। इसे हम इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत कहते हैं, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। नतीजा, खून में शुगर ज़्यादा रह सकती है। हमल में ऐसा क्यों होता है? ये जिस्म का एक कुदरती अमल भी हो सकता है। हमल के दौरान जिस्म की तरजीह बदल जाती है। बच्चे को मुसलसल ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। इसी दौरान माँ के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो इंसुलिन के काम को मुतासिर कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन का जिस्म ज़्यादा इंसुलिन बनाकर इस तब्दीली को पूरा कर लेता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में जिस्म इतनी इजाफी इंसुलिन नहीं बना पाता, तब खून में शुगर बढ़ सकती है। इसीलिए हमल की शुगर को सिर्फ मीठा खाने की बीमारी समझना दुरुस्त नहीं। किन ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा हो सकता है? हमल की शुगर किसी भी हामला खातून को हो सकती है, लेकिन कुछ ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। मसलन, अगर पहले किसी हमल में हमल की शुगर हो चुकी हो, अगर ख़ानदान में डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, अगर हमल से पहले वज़न ज़्यादा हो, अगर पहले किसी बच्चे का वज़न पैदाइश के वक्त काफ़ी ज़्यादा रहा हो, या अगर पहले से शुगर के ख़तरे वाले अवामिल मौजूद हों। लेकिन याद रखें, ख़तरे के अवामिल ना होने के बावजूद भी हमल की शुगर हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये सोचना दुरुस्त नहीं कि मेरे ख़ानदान में किसी को शुगर नहीं, इसलिए मुझे भी नहीं होगी। क्या हमल की शुगर की अलामात होती हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हमल की शुगर में अक्सर वाज़ा अलामात नहीं होती, यानी खातून बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर सकती हैं। इसे ना कोई ख़ास दर्द हो, ना कोई वाज़ा तकलीफ़, और ना ही इसे अंदाज़ा हो कि खून में शुगर ज़्यादा है। इसीलिए हमल के दौरान शुगर की जांच बहुत अहम है। कभी कभी कुछ ख़वातीन को ज़्यादा प्यास या बार बार पेशाब जैसी अलामात हो सकती हैं, लेकिन हमल में ये अलामात दूसरी वजूहात से भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ अलामात की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं किया जा सकता। फिर शुगर का पता कैसे चलता है? यहाँ टेस्ट बहुत अहम है। हमल के दौरान डॉक्टर मुनासिब वक्त पर खून के टेस्ट करवाते हैं। कई जगहों पर हमल के दरमियानी हिस्से में शुगर की जांच की जाती है, जबकि कुछ ख़वातीन में ख़तरा ज़्यादा हो तो डॉक्टर इससे पहले भी जांच कर सकते हैं। एक आम टेस्ट ग्लूकोज़ बर्दाश्त करने का टेस्ट होता है।
اس میں مخصوص مقدار میں گلوکوز والا محلول دیا جاتا ہے اور مقررہ وقت پر خون میں شوگر کی جانچ کی جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات، ٹیسٹ کے نتائج کی حدود ہر ٹیسٹ اور ہر طریقے تشخیص کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی رپورٹ دیکھ کر خود سے تشخیص نہ کریں۔ اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر ٹیسٹ میں شوگر زیادہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ حمل کی شوگر کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ خراب ہو گیا۔ یہ ایسی حالت ہے جسے مناسب نگرانی اور علاج کے ذریعے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کو آپ کی شوگر کی ریڈنگز کے مطابق خوراک، جسمانی سرگرمی اور ضرورت پڑنے پر دوا یا انسولین کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ کیا صرف دوا کافی ہے؟ نہیں، حمل کی شوگر میں خوراک اور روزمرہ معمول بھی بہت اہم ہیں، لیکن یہاں ایک غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ خواتین شوگر سن کر تقریباً کھانا ہی چھوڑ دیتی ہیں، یہ درست نہیں۔ حاملہ خاتون کو اپنے اور بچے دونوں کی غذائی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، مقصد بھوکا رہنا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خوراک مناسب مقدار میں، مناسب وقت پر اور متوازن ہو۔ پھر کیا کھانا چاہیے؟ عام طور پر خوراک میں سبزیوں، مناسب مقدار میں پروٹین، مناسب کاربوہائیڈریٹ اور فائبر والی غذاؤں کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ہر حاملہ خاتون کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی خاتون کا وزن، حمل کا مرحلہ، جسمانی سرگرمی، شوگر کی ریڈنگز اور دوسری طبی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے بہت سخت یا انتہائی کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک خود سے شروع نہ کریں۔ میٹھا بالکل بند کر دیں۔ اگر حمل کی شوگر ہے تو میٹھے مشروبات، مٹھائیاں اور غیر ضروری اضافی چینی کو محدود کرنا اہم ہو سکتا ہے، لیکن صرف مٹھائی چھوڑ دینا کافی نہیں۔ روٹی، چاول، نان، آلو اور دوسری کاربوہائیڈریٹ والی غذائیں بھی خون کی شوگر پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ اصل چیز ہے مقدار، انتخاب اور پورے دن کی خوراک کا توازن۔ کیا پھل کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی بہت عام ہے۔ حمل کی شوگر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پھل مکمل طور پر بند کر دیا جائے، لیکن پھل میں بھی قدرتی شکر موجود ہوتی ہے، اس لیے مقدار اور پورے دن کی خوراک کا توازن اہم ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی شوگر کی ریڈنگز اور ڈاکٹر یا ماہر غذائیت کے مشورے کے مطابق پھل کی مقدار طے کریں۔ اور ایک بات، پھل اور میٹھا مشروب ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ پورا پھل عام طور پر جوس کے مقابلے میں زیادہ فائبر فراہم کرتا ہے۔ کیا چہل قدمی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ بہت سی حاملہ خواتین کے لیے مناسب جسمانی سرگرمی مفید ہو سکتی ہے، مثلاً ڈاکٹر کی اجازت سے کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی، لیکن ہر حاملہ خاتون کے لیے ایک جیسی ورزش مناسب نہیں ہوتی۔ اگر ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، حمل میں کوئی پیچیدگی ہے، خون بہہ رہا ہے، درد ہو رہا ہے یا کوئی اور خاص مسئلہ ہے تو خود سے ورزش شروع نہ کریں، اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کو ترجیح دیں۔ اب سب سے اہم سوال، کیا حمل کی شوگر بچے کے لیے خطرناک ہے؟ اگر شوگر مناسب طریقے سے قابو میں رہے تو بہت سی خواتین صحت مند حمل اور صحت مند بچے کو جنم دیتی ہیں، لیکن اگر شوگر مسلسل زیادہ رہے اور علاج نہ کیا جائے تو کچھ پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مثلاً بچے کا وزن معمول سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت کچھ مسائل کا امکان بڑھ سکتا ہے، پیدائش کے بعد بچے میں شوگر کم ہونے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے حمل کی شوگر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پھر ایک اہم بات، خطرہ بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی مسئلہ ہوگا، مناسب نگرانی بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ کیا بڑا بچہ صرف زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ضروری نہیں۔ اگر ماں کے خون میں شوگر زیادہ رہتی ہے تو زیادہ گلوکوز بچے تک پہنچ سکتی ہے۔ بچے کا جسم اس کے جواب میں زیادہ انسولین بنا سکتا ہے، اس سے بچے کی نشو و نما اور وزن متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حمل کی شوگر کو قابو میں رکھنا ماں اور بچے دونوں کے لیے اہم ہے۔ کیا انسولین لگوانی پڑے تو کیا شوگر بہت خطرناک ہو گئی؟ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ اگر خوراک اور جسمانی سرگرمی کے باوجود شوگر مناسب حد میں نہ رہے تو ڈاکٹر انسولین تجویز کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری بہت آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ کبھی کبھی حمل کے دوران انسولین کی ضرورت صرف اس لیے پڑتی ہے کہ جسم کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور اگر ڈاکٹر نے انسولین تجویز کی ہے تو اسے خوف کی وجہ سے خود سے بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حمل کی شوگر کی گولیاں بھی لی جا سکتی ہیں؟ کچھ صورتوں میں ڈاکٹر مخصوص ادویات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حمل میں ہر دوا مناسب نہیں ہوتی، اس لیے اپنی مرضی سے شوگر کی کوئی گولی شروع نہ کریں۔ جو دوا ڈاکٹر نے تجویز کی ہے وہی استعمال کریں، اور اگر کوئی دوا پہلے سے استعمال کر رہی ہیں تو ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ آپ حاملہ ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال پر، کیا حمل کی شوگر بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ اکثر خواتین میں بچے کی پیدائش کے بعد خون کی شوگر بہتر ہو جاتی ہے اور حمل کی شوگر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اکثر کا مطلب ہر خاتون نہیں ہے۔ حمل کی شوگر اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں اس خاتون کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ ہے،
اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد بھی شوگر کی جانچ ضروری ہے۔ کیا بچے کی پیدائش کے بعد فوراً سب کچھ ختم سمجھ لینا چاہیے؟ نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ کچھ خواتین کہتی ہیں بچہ پیدا ہو گیا اب میری شوگر بھی ختم ہو گئی، اور پھر دوبارہ کبھی شوگر چیک نہیں کرتی۔ یہ غلطی نہ کریں۔ حمل کی شوگر کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بعد از زچگی شوگر کا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اگر نتیجہ نارمل بھی آئے تو مستقبل میں بھی وقتاً فوقتاً شوگر کی جانچ کرواتے رہنا فائدہ مند ہے۔ کیا حمل کی شوگر دوبارہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگلے حمل میں دوبارہ ہونے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک حمل میں حمل کی شوگر ہوئی تو اگلے حمل کے آغاز میں ڈاکٹر کو ضرور بتائیں۔ اس طرح ڈاکٹر مناسب وقت پر جانچ اور نگرانی کر سکتے ہیں۔ کیا حمل کی شوگر کا مطلب ہے کہ مستقبل میں شوگر لازمی ہوگی؟ نہیں، یہ لازمی نہیں، لیکن خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے حمل کے بعد صحت مند وزن، متوازن غذا، مناسب جسمانی سرگرمی اور باقاعدہ شوگر چیک کرانا اہم ہے۔ ایک بہت اہم بات، خود کو الزام نہ دیں۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ کو حمل کی شوگر کی تشخیص ہوئی ہے تو خود کو یہ مت کہیں کہ یہ میری غلطی ہے۔ حمل کے دوران جسم میں بہت سی قدرتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حمل کی شوگر صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کسی خاتون نے میٹھا کھایا، اس لیے شرمندہ ہونے یا خود کو قصوروار سمجھنے کے بجائے علاج اور نگرانی پر توجہ دیں۔ شوگر کی ریڈنگز کا ریکارڈ کیوں رکھیں؟ اگر ڈاکٹر نے آپ کو گھر پر شوگر چیک کرنے کا کہا ہے تو ایک نوٹ بک یا موبائل میں ریکارڈ رکھیں۔ مثلاً صبح خالی پیٹ شوگر کتنی تھی، کھانے کے بعد کتنی تھی، کیا کھایا تھا، دوا یا انسولین کب لی۔ یہ معلومات ڈاکٹر کو بہت مدد دے سکتی ہیں، کیونکہ صرف یہ کہنا میری شوگر زیادہ رہتی ہے اتنی معلومات نہیں دیتا جتنی ایک باقاعدہ ریکارڈ دے سکتا ہے۔ ایک دن کی زیادہ شوگر کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک دن ریڈنگ زیادہ آ گئی تو فوراً یہ فیصلہ نہ کریں کہ میرا علاج ناکام ہو گیا ہے۔ ایک ریڈنگ کے بجائے مجموعی انداز دیکھنا زیادہ اہم ہے۔ لیکن اگر ریڈنگ بار بار ڈاکٹر کی بتائی ہوئی حد سے باہر آ رہی ہے تو اسے نظر انداز بھی نہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کن علامات میں فوراً طبی مدد لینی چاہیے؟ حمل میں کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں صرف شوگر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً شدید پیٹ کا درد، خون آنا، بچے کی حرکت میں واضح کمی، سانس لینے میں شدید مشکل، بے ہوشی، شدید کمزوری یا کوئی ایسی علامت جو اچانک اور بہت شدید ہو۔ ایسی صورت میں فوری طبی مدد حاصل کریں۔ اب پوری ویڈیو کا آسان خلاصہ۔ حمل کی شوگر کے بارے میں آج ہم نے کیا سیکھا؟ حمل کی شوگر حمل کے دوران پہلی بار سامنے آنے والی زیادہ شوگر کی حالت ہے۔ یہ صرف مٹھائی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ حمل کے ہارمونز انسولین کے کام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کچھ خواتین کا جسم اس تبدیلی کے مطابق زیادہ انسولین بنا لیتا ہے، لیکن کچھ خواتین میں خون کی شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اکثر اس کی واضح علامات نہیں ہوتی، اس لیے ٹیسٹ اہم ہے۔ اگر تشخیص ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خوراک، مناسب جسمانی سرگرمی، شوگر کی نگرانی اور ضرورت کے مطابق علاج سے اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اگر انسولین کی ضرورت پڑے تو اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی شوگر کی جانچ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی شوگر کی ریڈنگز نوٹ کریں، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، اپنی دوا یا انسولین خود سے بند یا تبدیل نہ کریں اور اپنی اگلی ملاقات اور ٹیسٹ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ حمل کے دوران ایک چھوٹی سی احتیاط ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت بڑا فائدہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو کسی ایسی خاتون کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو حمل کے دوران شوگر کے مسئلے سے گزر رہی ہیں۔ میڈم کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم صحت کے مشکل موضوعات کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، فی امان اللہ۔